खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तुमजी हो। उसके 16वें बाब में से। एक दिन जब यस्सु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना इस्तबागी, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब ना आएंगे, और मैं आसमान की बादशाहत की कुंजियाँ तुझे दूंगा। और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाए। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 21वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। साइकिल ए का 21वां इतवार बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज की तीनों तलावतें हमें बड़ा खूबसूरत दर्स देती हैं, और ख़ास तौर पर आज की पहली तलावत और अंजील मुकद्दस। आज के 21वें इतवार को पावर संडे कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुदा के इख्तियार की बात की गई है। खुदा कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो पूरा इख्तियार रखता है। सारे इख्तियारात उसी के पास हैं, और वो जिसे चाहता है इख्तियार देता है, जिसे चाहता है मनसब देता है, जिसके वो चाहता है मर्तबों को बुलंद करता है, जिसे वो चाहता है अज़मत बख्शता है, जिसे वो चाहता है वक़ार देता है। ये उसी के हाथ में है कि बादशाह से फ़कीर बना दे या फ़कीर से बादशाह बना दे। ये उसकी कृपा है, ये उसका करम है, ये उसकी नज़र करम है। वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए खुदा जो है वो बा इख्तियार है, उसी का इख्तियार चलता है। और जो उसके मकबूल नज़र होते हैं, जो उसके पसंदीदा लोग होते हैं, जो उसकी पैरवी करने वाले होते हैं, जो उसके पीछे चलने वाले होते हैं, जो उसके हुक्मों को मानने वाले होते हैं, वो उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। आज इन दिनों में हम इशाया नबी और मत्ती रसूल की अंजील का मुतालिया कर रहे। दोनों ही अहम पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत ही अहम शख्सियात हैं
ایک طرف پرانے عہد نامے کا بہت بڑا ہیرو، بہت بڑا نبی، بہت بڑی نبوت کرنے والا، الہام کی باتیں کرنے والا، اور اس کی باتوں کو منو ان تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی نبوت اور اس کی پیشن گوئیاں بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی پاورفل ہیں۔ آج کی اس تلاوت کے اندر بھی بادشاہت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، منصب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، شان و شوکت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، رعب اور دبدبے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور متی رسول کی انجیل بھی خداوند یسوع المسیح کو بادشاہ تسلیم کرتی ہے، بادشاہ پیش کرتی ہے، چاہے وہ عدالت کے اندر ہے، چاہے وہ صلیب پر ہے، چاہے وہ تعلیم دے رہا ہے، اس کو بادشاہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے پاس سارے کا سارا اختیار ہے۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ دونوں پرسنالٹیز جو ہیں، وہ ایک طرف منصب کی بات ہو رہی ہے، اور متی جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کو کل کائنات کا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا اور شہنشاہوں کا شہنشاہ بتاتا اور پیش کرتا، اور ہم سب کو اس بادشاہ کے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج اشعیاء نبی فرماتے ہیں کہ خداوند رب الفاج، محل کے مختار، شتینہ کو یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا۔ یہ اس دور کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جو اس دور کا حکمران ہے، اختیار رکھنے والا ہے، اپنی رعایا کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اس دور میں خدا بادشاہوں کو مقرر کرتا تھا، انہیں مسا کرتا تھا، اور بادشاہ اور خدا کا ایک خاص تعلق اور ایک خاص رشتہ تھا، اور جو بادشاہ خدا کی مرضی کو بس پشت ڈال دیتے تھے، پھر خدا ان سے اختیار واپس لے لیتا تھا۔ تو اسی طرح آج بھی اشعیاء کہتا ہے کہ تیرے منصب سے برطرف کروں گا، اور تو اپنے درجہ سے نیچے کو کھینچا جائے گا۔ یہ درجات جو ہیں، یہ جو مرتبے ہیں، یہ اسی کی ذات سے منسوب ہیں۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے، جس سے چاہے مرتبے واپس لے لیتا ہے، اور جسے چاہے وہ مرتبے سونپ دیتا ہے۔ یہ اس کی نگاہ کرم ہے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی پاک مرضی ہے۔ تو اپنے درجہ سے نیچے کو کھینچا جائے گا، اور اسی روز میں اپنے بندے ایلیا یاقیم بن ہلکیہ کو بلاؤں گا، اور تیری پوشاک اس کو پہناؤں گا۔ بادشاہ کی پوشاک جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ خلت جو اس کا باوقار ڈریس ہوتا ہے، خاص طرح کی پوشاک ہوتی ہے، وہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کی اس تلاوت میں اختیار کی 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو لباس ہے، جس کے بارے میں اشعیاء نبی فرما رہے ہیں کہ تیری بلاؤں گا اور تیری پوشاک اس کو پہناؤں گا۔ پوشاک کے بعد اور تیرا کمر بند اس کو باندھوں گا۔
کمر بند جو ہے وہ بھی ایک اختیار کی نشانی ہے، ایک بلند مرتبے کی نشانی ہے کہ وہ اس کا کمر بند اس کو باندھے گا، اور تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا، کہ جس عہد میں تو بادشاہت کر رہا ہے، جس عہد کے اندر تیرا حکم چل رہا ہے، جس عہد کے اندر تیرا دبدبہ ہے، تیرا روب ہے، تیرا وقار ہے، تیری عظمت کو مانا جاتا ہے، تیرے حکموں کو تسلیم کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں میں واپس لے لوں گا، پوشاک بھی لے لوں گا، کمر بند بھی لے لوں گا، اور تیرے عہد کو بھی واپس لے لوں گا، اور تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا۔ یہ ایک اور اختیار کی علامت ہے۔ کنجی کی چابی جس کے پاس ہوتی ہے وہ با اختیار ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا، اور میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ میں قائم کروں گا، تو وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا۔ تو یہ وہ ساری سٹوری ہے جو آج اشعیا نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہاؤس آف ڈیوڈ کی سروس اسے دی جا رہی ہے۔ یہاں پر کنجی کا ذکر ہے، اور پاک انجیل میں آپ کنجیوں کی بات سنیں گے۔ آج کی پہلی اور پاک انجیل کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ یہاں پر ایک شخص جو تکبر ہے، غرور ہے، خدا سے دوری ہے، خدا کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، اس کو اس کے عہدے سے، اس کے منصب سے، اس کے وقار سے، اس کی عظمت سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہاؤس آف ڈیوڈ کا ایک حقیقی خادم ثابت ہو۔ تو یہاں پر آج ساری کی ساری بات پاور کی ہے، عہدے کی ہے، منصب کی ہے، مرتبے کی ہے۔ تو آج خدا جو ہے اپنے اختیارات جو ہے وہ بانٹتا ہے، اختیارات دوسروں کو دیتا ہے تاکہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ قائم رہے اپنے بندوں کے وسیلے سے۔ تو آج جس کنجی کا ذکر کیا گیا ہے، جب بادشاہ کہیں عدالت میں جاتے تھے تو ایک بہت بڑی کی، لوہے کی ایک بہت بڑی کی جو ہے وہ بنائی جاتی تھی، اور وہ کندھے پر رکھ کر عدالت میں داخل ہوتے تھے، اور ایک آئرن بار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہ چابی اور آئرن بار جو ہے وہ اس کے عہدے کو بیان کر رہا ہوتا تھا کہ یہ با اختیار شخص ہے، اس کے پاس اختیار ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا شخص ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ حکمران ہے۔ تو اس لیے یہ چابی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یورپ کے اندر جب بچے کی 21ویں سالگرہ ہوتی ہے تو بہت سے تحائف کے ساتھ اسے ایک کی رنگ دیا جاتا ہے کہ اب تیری عمر جو ہے وہ بالغ ہے، اب تو فیصلے کر سکتا ہے، اب تو با اختیار شخص ہے، اب تو اپنی زندگی کے اونچ نیچ کو جاننا شروع ہو گیا ہے، اب تو اچھائی اور برائی میں پہچان کرنا شروع ہو گیا ہے، اب تو فیصلے کر سکتا ہے۔ اب یہ کی رنگ جو ہے وہ تجھے دیا جاتا ہے تاکہ اپنے اختیار کے ساتھ تو اپنے خاندان کی رہنمائی کرے۔ آج بھی گھر کے اندر جو بڑا ہوتا ہے،
گھر کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہوتی. پہلے ہمارے بزرگ جو تھے ان کے پاس، اور وہ بڑی ولیٹ ولوٹ کے گتھلی چپا کے تے بہت انہوں مضبوطی نال تے بڑی حفاظت کردے سی انہاں چابیاں دی. تے جدوں بھی کوئی ضرورت پیندی سی تو اس بزرگاں کول یا اس بزرگ کو جاندے سی، وہ پھر بڑی دیر لا کے وہ چابی کڈ کے تے دیندا سی تے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکے. تو یہ اس کے اختیار کو بتایا جاتا تھا کہ یہ گھر کے اندر وہ شخص ہے جو سارے گھر کا مالک ہے، کیونکہ اس کے پاس چابیاں ہیں، اس کے پاس چابی ہے، اور یہ چابی جو ہے وہ اختیار کی نشانی ہے. آج اشعیاء نبی اس بات کی ہمیں بتا رہے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ آج کی پہلی اور تیسری تلاوت میں بہت ساری اچھی باتیں اور خوبصورت باتیں ہیں. تو اس لیے آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے، ایک دن یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا. اب یہ کیسریا فلپی ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، جہاں پر یہ سارا ماجرا ہوا ہے، جہاں پر یہ ساری کہانی بتائی گئی ہے، جہاں پر سارے اختیارات کی بات کی گئی ہے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ کیسریا فلپی کا علاقہ کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی. یہ علاقہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت، بہت ساری گرینری یہاں پر پائی جاتی تھی، اور ہر طرح کی قیمتی لکڑی جو ہے اس جگہ پر پائی جاتی تھی. یہ خوبصورت ترین جگہ ہے، اور یہاں پر بادشاہوں کے محل تعمیر تھے. جس طرح بڑے بڑے لوگ مری، کاغان، ناران میں اپنی جگہ لے کر اچھی اچھی جگہوں پر گھر بناتے ہیں تاکہ چھٹیوں میں وہاں جا کر سکون اور امن کے ساتھ چند دن گزاریں، تو اسی طرح یہاں دیوتاؤں کے محل تھے. اور یہاں پر کیسر کا، سیزر کا اور اس کے بیٹے کیسریا فلپی جس کے نام پر یہ شہر تعمیر کیا گیا، یہ سارے بادشاہ ہیں. آج بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے، آج اختیار والوں کی بات ہو رہی ہے. آج اسی علاقے کو چنا گیا ہے تاکہ اسی علاقے میں خداوند یسوع المسیح ایک سوال کر رہا ہے. اور وہ سوال کیا ہے کہ ایک دن جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں. جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، محل وقوع بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اس علاقے کے اثرات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، جب سارے لوگوں کے محلات ہیں، جب سارے بادشاہوں کی باتیں ہیں یہاں پر، تو یہ لوگ مجھے کیا، لوگوں کا ویو میرے بارے میں کیا ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی. اب یہ تینوں اشخاص جو ہیں یہ بڑے ہی اہم ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے. پہلا نام لیا ہے کہ یوحنا اصطباغی کہتے ہیں. تو یوحنا اصطباغی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اور وہ خداوند کی راہ تیار کرنے والا شخص ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع المسیح نے خود کہا ہے کہ جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب سے بلند مرتبہ، بلند مقام یوحنا اصطباغی کا ہے.
تو لوگ چونکہ یوحنا کو بھی مسیحا سمجھتے رہے، جب وہ منادی کرتا تھا تو لوگ اس کے پاس بھی آتے تھے کہ شاید یہی مسیحا ہے، یہی نجات دینے والا آ گیا ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن اس نے پھر اس بات کی تردید کی کہ میں وہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس کہتے ہیں۔ الیاس پرانے عہد نامے کا ایک بہت بڑا سمبل ہے، بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑی قوت رکھنے والا۔ موسیٰ کے بعد اگر یہودی لوگ کسی کو مانتے ہیں تو وہ الیاس ہے۔ اور الیاس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مسیحا آئے گا تو اس سے پہلے الیاس کا آنا ضرور ہے۔ اس لیے انہوں نے الیاس کا نام لیا کہ لوگ تجھے الیاس سمجھتے ہیں، کہ شاید اب مسیحا آنے والا ہے اور اس سے پہلے الیاس آ گیا ہے، کیونکہ یہ شریعت میں لکھا ہے، یہ کلام کی بات ہے کہ یسوع سے آنے سے پہلے الیاس اس دنیا میں آئے گا۔ الیاس ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ الیاس اور یسوع کے ساتھ دونوں پرسنالٹیز کے اندر بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ اس نے بے شمار معجزات کیے، مردوں کو زندہ کیا، زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں یسوع کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نبی ہے اور خداوند کے آنے سے پہلے اس کا اس دنیا میں آنا ضرور ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بعض تجھے الیاس سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ ارمیا ہے، کہ بعض تجھے ارمیا سمجھتے ہیں۔ ارمیا کیوں کہا گیا ہے؟ کہ ارمیا نے پاک عہد کا صندوق جو ہے وہ چھپایا اور کہا کہ جب دوبارہ سے ارمیا آئے گا تو وہ پاک صندوق کو بھی لے کر آئے گا۔ تو اس نوعیت سے، اس مطابقت سے ارمیا کا نام لیا گیا۔ کیسریا اور فلپی مقام بہت اہم ہے۔ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یوحنا اصطباغی اور الیاس اور ارمیا، تو یہ تینوں پرسنالٹیز جو ہیں، تینوں شخصیات جو ہیں، ان کا گہرا تعلق ہے آج کی اس تلاوت کے ساتھ، یسوع کی زندگی کے ساتھ اور خداوند کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے۔ انبیاء میں سے بعض کہتے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی ایک ہے۔ اس نے ان سے کہا، خداوند یسوع المسیح اب اپنے اس کویسچن کو تبدیل کرتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ بات نہیں ہے جو اس علاقے کے اندر دوسرے بادشاہ بس رہے ہیں، ان کی بات نہیں کی گئی، اچھی باتیں کی گئی ہیں، اچھا جواب دیا گیا ہے۔ اور اب خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ بیسک کویسچن ہے، اور یہی کور کویسچن ہے، بہت ہی عمدہ ترین اور بہت ہی گہرا سوال ہے کہ دنیا بے شک جو مرضی کہے، لیکن آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی میں نے تربیت کی ہے، آپ کو میں نے سکھایا ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ رہے، مجھے دیکھا، میری باتوں کو سنا، میرے معجزات کے آپ گواہ ہیں، اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ڈیپ کویسچن ہے، اور یہی آج یہ کویسچن جو ہے ہم سب کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور جب ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں، ہم بھی ادھر ادھر سے باتوں کو دیکھ کر، کسی کی کہی ہوئی باتوں کو، اچھی باتوں کو
ہم بتا دیتے ہیں کہ میرے لیے میرا یسوع کیا ہے، لیکن جب غور کرنا ہے، بڑی اندر جا کر دیکھنا ہے کہ میرا یسوع کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر یسوع کا تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کوئی رشتہ اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے۔ آپ پھر اسی طرح کہیں گے کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، لیکن آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ یسوع کو کیسا سمجھتے ہیں، کیسا جانتے ہیں، کیسا پہچانتے ہیں؟ آپ کے لیے خداوند کی پاک ذات کیا ہے؟ پرسنل کویسچن ہے، ڈیپ ڈاؤن کویسچن ہے، بڑا اہم کویسچن ہے، اور اسی کو ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ میرا یسوع میرے لیے کیا ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، اس کی پہچان میرے لیے کیا ہے، میں اس کے لیے کیا کر رہا یا کر رہی ہوں، میرا اس کے ساتھ کیا لنک ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہے، کتنا اٹوٹ رشتہ ہے، یہ آپ نے قائم کرنا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتانی، کتابی باتیں نہیں بتانی، دوسروں کی باتیں نہیں بتانی، سنی سنائی باتیں نہیں کرنی۔ بے شک وہ باتیں بہت اچھی ہیں، آج یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ذاتی رشتہ کیا ہے؟ آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ بات۔ تو جب تک یہ ذاتی تعلق نہیں بنتا، اس وقت تک ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، خداوند کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو یہ یسوع کو بیٹا جاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی لیاقت سے، اپنے علم سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں جب داخل ہوتا ہے، جب خدا کی پاک روح ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، جب خدا کی پاک روح کی معموری ہماری زندگی میں آتی ہے، جب ہم کلی اور فلی طور پر خدا کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، خدا کی ساری باتوں کو ماننے والے بن جاتے ہیں، تو پھر خدا کا پاک روح ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے یسوع نے کہا، مبارک ہے تو، لیکن یہ بات تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ جسم اور خون کی بات نہیں ہے، یہ میرے باپ کی بات ہے، جس نے تیرے اندر، تیرے دل میں، تیرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اور تو نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ چونکہ تو نے اقرار کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا المسیح ہوں، تو اس لیے تو مبارک ہے، تو مبارک ہے۔ جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں۔ اب اختیار کی بات آ گئی ہے۔ اس نے ایک حقیقت کو بیان کر دیا ہے، ایک ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر جہاں ارد و گرد و نواح کے اندر سارے دیوتاؤں، بادشاہوں، دنیاوی بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے، اس مقام پر پطرس نے یہ بات کہی ہے کہ تو المسیح
ابن خدا ہے۔ اور یہ حقیقت اس نے بیان کی ہے، تو خداوند یسوع المسیح نے اسے مبارک کہا ہے، اور اب اس حقیقت اور اس خوبصورت ایمان کے لیے اسے مرتبہ دیا جا رہا ہے، ذمہ داری دی جا رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر، یہاں پر میں بہت ضروری ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اپنی کلیسیا کون کہہ رہا ہے؟ اینی حولی جواب گرجا پر ہے، خداوند یسوع مسیح کہہ رہا، ابھی بھی آواز مزہ نہیں آیا، یسوع المسیح کہہ رہا ہے کہ میں، تو کیفا ہے اور میں کس کی کلیسیا؟ اپنی میری، تو کیفا ہے اور میں اپنی کلیسیا تجھ پر بناؤں گا۔ تو کیفا ہے، تو پتھر ہے، اور میں اپنی کلیسیا تجھ پر بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی، زور سے بولو یار کیا ہو گیا ہے، کنجیاں، بولو کنجیاں، میں زمین اور آسمان کی کنجیاں، پہلی تلاوت میں ایک کنجی کی بات کی گئی ہے، ایک چابی کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں، بنچ آف کیز، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں، المسیح ہوں۔ یہ اختیار ہے۔ پاکماں کیتھولک کلیسیا با اختیار کلیسیا ہے، با اختیار کلیسیا ہے۔ میں نے بتایا تھا جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں وہی اختیار رکھتا ہے، وہی گھر کا تالا کھول سکتا ہے، سب کو اسی کے پاس جانا ہوتا ہے، اسی کو ماننا ہوتا ہے، اسی کی عزت کرنی ہوتی ہے، اسی کا احترام کرنا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ سارے تالے اس کی مرضی سے کھلنے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اختیار ہے، بہت بڑا اختیار دیا گیا ہے خداوند یسوع المسیح کی طرف سے۔ آج بہت ساری باتیں اس با اختیار کلیسیا کے بارے میں کہی جاتی ہے، بہت ساری باتیں۔ اس با اختیار کلیسیا کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی تعلیمات پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس ایمان میں رہنے والے لوگوں کو بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں۔ با اختیار کلیسیا کو، جس کے پاس آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں، کنجیاں۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ بت پرست ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم روشنی دیتے ہیں، ہماری کلیسیا بہتر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن
با اختیار کلیسیا جو ہے وہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہے. نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی پوپ کہہ رہا ہے، نہ کوئی بشپ کہہ رہا ہے، بلکہ یسوع کا فرمان ہے. آج یسوع یہ اختیارات سونپ رہا ہے جو سارے اختیارات کا خالق اور مالک ہے. یہ وہ اختیار دینے میں قادر ہے. وہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، کسی پر بھی اس کی نظر کرم آ جاتی ہے. لیکن آج پطرس کو اس نے چن لیا ہے کہ وہ ایمان میں ہمارا ہادی ہوگا، وہ ایمان میں ہماری رہنمائی کرے گا. اس لیے آج ضروری بات ہے کہ ہم اس اختیار کو مانیں. آج اس حقیقت کو سمجھ لیں. آپ کی کلیسیا کا بانی کون ہے؟ آج آپ کی کلیسیا کا بانی کون ہے؟ کون ہے ہمارا بانی؟ جی بہت جواب جو ہے وہ مشکل سے آ رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے، شاید آپ اس بات کو، اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کے اندر کوئی جوش ہونا چاہیے. آپ اس یسوع کے ماننے والے ہیں، اس بانی کے. آج آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنی پاک ماں کیتھولک کلیسیا پر جو با اختیار ہے اور جس کا بانی خداوند یسوع المسیح ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا سن 33 خیسین میں معرض وجود میں آئی. اور اس کا بانی کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح. اور اس کے بعد جو کلیسیا پیدا ہوئی ہے وہ لوتھرن کلیسیا ہے جو 1517 میں وجود میں آئی. پہلی 15 صدیاں بہت ایک لمبا عرصہ ہے. کوئی اور کلیسیا نہیں تھی، کوئی اور فرقہ نہیں تھا، کوئی اور تنظیم نہیں تھی، کوئی اور مذہبی باتیں نہیں تھی. ایک ہی کلیسیا تھی، ایک ہی نام تھا، اور وہ نام تھا یسوع مسیح کا اور پاک ماں کیتھولک کلیسیا کا. پہلی 15 صدیاں. کیا اس وقت کوئی سارے عقل کے اندھے تو نہیں تھے؟ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور ان صدیوں میں پیدا ہوئے. کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی اور کلیسیا قائم کی جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی کلیسیا ہے، اس کا بانی یسوع ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی، کسی اور طرف جانے کی. تو 1517 میں لوتھرن کلیسیا جو ہے وہ وجود میں آئی. اور اس کا بانی کون تھا؟ مارٹن لوتھر. اور اس کے بعد تیسری کلیسیا جو وجود میں آئی وہ انگلیکن کلیسیا 1544 میں، اور اس کا بانی تھا ہنری ہشتم. اس کے بعد کیلون کلیسیا چوتھے نمبر پر ہے. یہ 1555 میں معرض وجود میں آئی اور اس کا بانی تھا جان کیلون. اور اس کے بعد پریسبٹیرین کلیسیا وجود میں آئی 5ویں نمبر پر، اور یہ 1560 میں معرض وجود میں آئی اور اس کا بانی تھا جان ناکس. اور اس کے بعد چھٹی کلیسیا جو ہے وہ کانگریگیشنل کلیسیا 1582 میں وجود میں آئی اور اس کا بانی تھا رابرٹ براؤن. اور 7ویں کلیسیا جو ہے وہ بیپٹسٹ کلیسیا ہے جو 1609 میں معرض وجود میں آئی اور اس کا بانی ہے جان سمتھ. اور اس کے بعد
ایک ایسا سیلاب آیا کہ اب پتہ نہیں ہے کہ کون کون کس کس کا بانی ہے، کون کتنی مشنیں، کتنے فرقے، کتنی افراتفری، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج بھی پاک ماں کیتھولک کلیسیا، یہ ساری کلیسیاں جو ہیں وہ انسانوں نے بنائی ہیں، انسان اس کے بانی ہیں، انسان محدود ہیں، انسان خطا کر سکتے ہیں، انسان لمیٹڈ ہیں، انسان نہیں بات بتا سکتے، وہ کاملیت کی طرف ان کا سفر ہے۔ لیکن پاک ماں کیتھولک کلیسیا یسوع نے بنائی ہے، جو لا خطا ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ سچا ہے، اور یہ اس کا بانی یسوع ناصری ہے۔ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کا کوئی شخص بانی نہیں ہے، کوئی انسان بانی نہیں ہے۔ تو کیفا ہے، میں اپنی کلیسیا اس پر بناؤں گا، اپنی کلیسیا۔ اور میں کا ذکر ہے کہ میں خود یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ اصل بات ہے، وہ حقیقت بات ہے، وہ سچائی کی بات ہے، وہ صداقت کی بات ہے، اور آپ کو سچائی نہیں ملے، کیونکہ وہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ان میں طمع ہے، لالچ ہے، بہت ساری اور باتیں ہیں، اور بہت ساری کلیسیاں بنتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور یسوع نے آج کہا ہے کہ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، جتنا مرضی زور لگا لو، جتنا مرضی کچھ کر لو، عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ یسوع نے کہا ہے زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں، لیکن یسوع کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ یسوع کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ 4000 سے زائد فرقے اب اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، 4000 سے بھی زائد، اور ہر مشن کا، ہر فرقے کا ٹارگٹ جو ہے وہ کون ہے؟ کیتھولک کلیسیا۔ اس کو توڑنا ہے، اس سے ممبر لینے ہیں، اس کے گھرانے توڑنے ہیں۔ سارے کے سارے ایک ہی بات پر، ایک ہی کلیسیا، ان کا ٹارگٹ ہے کہ ان کو ہم نے توڑنا ہے، ان کو ہم نے خراب کرنا ہے، ان کے ایمان کو متزلزل کرنا ہے، ان کے ایمان کو ختم کرنا ہے۔ لیکن ساری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے تو جس کا خدا محافظ ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کسی بات کو نظر میں نہیں لاتے، کیونکہ یہ یسوع نے کہہ دیا ہے کہ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آ سکتے، اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس لیے آج بھی مقدس پطرس کی یہ بات، یہ اختیار اسی طرح سے چل رہا ہے۔ سن 33 سے لے کر 2023 تک یہ اختیار اسی طرح قائم ہے، اسی طرح۔ آج بھی اس گدی پر پوپ صاحب برا جمع ہیں، اور آج بھی وہ پوری عالمگیر، پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، وہ اس کے سامنے جا کر جھکتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، کیونکہ یہ اختیار کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اختیار خداوند کا دیا ہوا ہے۔ خدا نے یہ اختیار دیا ہے، اور یہ ایک ایسا سیکوینس ہے جسے آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ ایک ایسی خوبصورتی بنا دی گئی ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ سارا کچھ اسی نے بنایا ہے۔
اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایسا ہائرارکیکل سرکل ہے، ایک ایسی خوبصورت اس کے اندر ردم ہے، ایک ایسا خوبصورت نظام ایک قائم کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں جو مرضی ہو، کچھ بھی ہو، خطائیں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن خدا کا پاک روح ہمیشہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا مضبوط ہاتھوں میں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فادر صاحبان ایک لمبے عرصے کے بعد اس مرتبے پر پہنچتے ہیں، 10-12 سال کی تپسیا ہے، اور یہ 10-12 سال وہ سال ہیں جو زندگی کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، اہم ترین حصہ، جو وہ علم حاصل کرنے میں، تربیت حاصل کرنے میں، خداوند کو جاننے کے لیے اپنی زندگیاں اداروں سیمنریوں میں گزارتے ہیں، اور ایک بڑی، بہت ہی بڑی مشکل تربیت میں سے گزر کر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ دنیا کے تمام علوم انہیں سکھائے جاتے ہیں، بے شک وہ اس پر عبور تو نہیں حاصل کرتے، لیکن ان کو یہ بتایا جاتا ہے۔ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جس کلیسیا کی رہنمائی کر رہے ہوں، اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور صرف فادر بن کر ہی نہیں، اس کے بعد پھر اور اسپیشلائزیشن کے لیے ہمارے قائدین فادرز بیرون ملک میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہمارے ریورنڈ فادر امجد یوسف ڈاکٹر، جنہوں نے ایک پوری گرپ اس علم پر، فلسفے پر حاصل کی ہے، یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دینا، وقف کر دینا۔ جب وہ ہمیں باتیں بتاتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا تھیسس کیا تو جو ان کا ماڈریٹر تھا تو وہ بتاتے ہیں، انہوں نے آپ پیپر ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ بنچ آف پیپر نہیں ہے، دس از دا لائف آف فادر۔ امجد یوسف، یہ زندگی اس کے پیپرز میں اس نے اپنی ساری انرجی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اس میں ڈال دی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف پیپر نہیں ہے، یہ اس کی زندگی ان پیپرز میں ہے۔ تو یہ ہے ہماری ٹریننگ، یہ ہے ہماری باتیں جو ہم کرتے ہیں، جو سیمنریز کے اندر بڑے بڑے عالم لوگ ہمارے فادر صاحبان کو تعلیم دیتے ہیں، اور پھر جا کر ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں، کبھی دوسروں کا موازنہ تو کریں ہمارے ساتھ کہ ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہے اور پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ایک فادر کا لیول کیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ایک وہ ہیں جو ساری زندگی اس کام کے لیے، اور آج بھی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ پڑھتے ہیں، اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، دنیا کے سارے علوم کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کا رجحان کیا ہے، دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ آج
بہت سارے الزامات ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی 2.5 ارب مسیحی ہیں، 2.5 ارب، اور ان میں 1.25 ارب، 1.25 ارب کیتھولک ہیں، کیتھولک، جن کے بارے میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ان کو توڑنا ہے، ان کو توڑنا ہے، ان کو توڑنا ہے، لیکن اس کے باوجود تعداد کیتھولک مسیحوں کی زیادہ ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے، آپ سب کو بھی فخر ہونا چاہیے اس ایمان پر کہ ہمارا بانی یسوع ہے۔ اس کلیسیا کو کوئی پریشانی حاصل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی کلیسیا ہے اور خدا ہی اس کا محافظ ہے۔ پچھلے دنوں میں فادر فیاض کے پاس گیا کہ ایک اتوار آپ نے عبادت کے لیے آنا ہے، تو میں نے ان کا اتوار کا شیڈیول پوچھا کہ آپ فری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جس پیرش میں جا رہا ہوں اتوار کے روز 19 پاک ماسز ہوتی ہیں، 19 پاک ماسز، اور یوحنا آباد میں بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم صرف یہ گرجا نہیں بھرا ہوا بلکہ ہر گرجا ہی بھرا ہوا ہے، ہر گرجا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ رینیول سینٹر میں چلے جائیں، سمندری میں چلے جائیں، جی بلاک میں چلے جائیں، یوحنا آباد 2 میں چلے جائیں، خالق نگر چلے جائیں، آپ کو لوگ بہت ملیں گے۔ تو اس لیے آج ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حقائق کہاں پر ہے، سچائی کہاں پر ہے، یسوع کی باتیں کہاں پر ہیں، یسوع کس کو اختیار دے رہا ہے۔ ساری کنجیاں جو ہیں وہ پطرس کے پاس ہیں، اور لکھا ہے کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ اس سے بڑا کوئی اختیار نہ کسی کے پاس ہے اور نہ کسی کے پاس ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے ایمان پر فخر کریں، اپنے ایمان میں قائم رہیں اور کسی بات کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کو جو مرضی کوئی آ کے بین سنائے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ ہمیشہ اس ایمان میں پرورش پائیں گے، اس ایمان میں مضبوطی پائیں گے، اس ایمان میں آگے بڑھیں گے، اور یسوع آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ ہماری ساری کی ساری قوت، ہماری طاقت، ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان، ہمارا یسوع ناصری ہے، جس نے اس کلیسیا کو بنایا ہے، جس نے اس کلیسیا کو قائم کیا ہے، جس نے اس کلیسیا کو معرض وجود میں لایا ہے۔ وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا بانی ہے، وہی ہماری قوت اور طاقت ہے، اور ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ اور آپ سب کو بھی اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کسی کی بات میں نہیں آنا، کسی کے فریب میں نہیں آنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ بہت آج کل مٹیریلسٹک باتیں ہوتی ہیں، روحانی باتیں کم ہیں، مٹیریلسٹک باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کے مترادف ہیں۔ آپ نے ان مٹیریلسٹک باتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے۔ تو اس پر یقین رکھیں، اس سے مانگیں، وہ دینے والا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو جب یہ نعرہ ہو، جب یہ ہمارا خداوند ایسا ہو، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے راشن کی، کسی کے چیزوں کی،
کسی کی اور چیزوں کی، بلکہ اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر ہم نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے اور حقیقت کی باتوں کو سمجھنا ہے، سچائی کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے تاکہ آپ حقیقی مسیحی مومن بن سکیں۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کے ایمان کو بہت بہت زیادہ مضبوط رکھے اور آپ ہمیشہ اس ایمان میں قائم رہتے ہوئے یسوع کے نام کو عزت اور جلال بخشنے والے بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔